आखिर कब तक होगा ये सब कुछ। मैं वकाल खान करूँगा तमाम मसलों पे बातचीत और दूंगा आवाम को और हुकूमत पाकिस्तान को भी आ गई। तो देखते रहिए प्रोग्राम आखिर कब तक वकार अली ख़ान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार अली ख़ान प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं OpTv ग्लोबल यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी टेलीविज़न नेटवर्क। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रोग्राम है पेश किया जाने वाला, जो हमेशा मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करता है, जिसमें रीब्रांड पाकिस्तान, ताज़ा तरीन ख़बरें, लगातार ख़बरें, हम सब का पाकिस्तान और ऑफ कोर्स सफ़ीर पाकिस्तान OpTv ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से आप देखते रहते हैं। नाज़रीन, आज का भी टॉपिक हॉट है और इम्पॉर्टेंट है, जिसमें टॉपिक मैंने आज चूज़ किए हैं। पहला टॉपिक है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात। दूसरा, क्या सियासी लीडरों की तस्वीरें नस्ब करना और सियासी झंडों को असम्बली में, कोर्ट हाउस में, PM हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में लगाना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इस पर भी एक बिल पास होना चाहिए कि देयर विल बी नो पॉलिटिकल लीडर्स पिक्चर्स और पार्टी फ्लैग। इट मस्ट बी ओनली नेशनल फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग एंड पिक्चर ऑफ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान और जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उनकी तस्वीर और प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर। ये 3 तस्वीरें ज़रूरी हैं पाकिस्तान का कौमी परचम, और इसके अलावा किसी भी सियासी लीडर की तस्वीर नहीं होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं पहले हम अफ़गानिस्तान की। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात देरीना है, सेंचुरी से है, और पाकिस्तान हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ बिरादराना और अच्छे ताल्लुकात रखे हुए है, जिसकी एक हिस्ट्री है। नाज़रीन, मुझे याद है कि जब 9/11 हुआ था तो अफ़गानिस्तान को निशाना बनाया गया था। उस दौर में प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत थी, और क्योंकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ से पूछा गया था कि क्या आप हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि इस फैसले के बाद उन्होंने ये देखना था कि क्या हमें पाकिस्तान पे भी अटैक करना है या सिर्फ अफ़गानिस्तान पे अटैक करना है। तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि 9/11 का जो भी सिलसिला हुआ था, जो भी वो ऑर्केस्ट्रेट था, वो कौन आर्किटेक्ट था उसका, ये अभी तक पता नहीं चला है, और बहुत ही मुबहम ख़बरें हैं उसके बारे में कि इसमें बिन लादेन शामिल थे या इसमें अलकायदा शामिल थी। वो एक बहुत लंबी कहानी है और बहुत टाइम लग जाएगा मुझे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा कि हम आपके साथ हैं। उसके बाद डेफिनेटली अफ़गानिस्तान को निशाना बनाया गया और बदतरीन निशाना बनाया गया, और उस निशाने के बाद क्या हुआ कि लाखों अफ़गान महाजरीन ने पाकिस्तान का रुख किया। अब पाकिस्तान की सरहदी इलाका है, वो जो लिबास हमारा है वो उनका लिबास है, उनकी ज़बान भी हमसे मिलती जुलती है। पश्तो वहाँ भी कुछ लोग बोलते हैं, यहाँ भी पश्तो बोलते हैं, और उन लोगों ने पाकिस्तान का रुख किया। पाकिस्तान ने अपने बाजू खोल के उनको खुशामदीद का और अपने सीने पे बसाया, अपने मुल्क में बसाया, उनके कैंप बनाए, उनको सेहत आमा दी, उनको फूड, यू नेम इट, एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बट इसमें डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने भी मदद की और दूसरे अक़वाम ने भी मदद की, लेकिन अफ़गान महाजिरीन को रखना भी कोई आसान काम नहीं था कि वो कौन लोग हैं, क्या उनका रैकेट सही है, उसमें कोई गैंग मेंबर तो नहीं है, उसमें कोई टेररिस्ट तो नहीं है, कोई इसमें खुदकश बम्बार तो नहीं है। लेकिन एक हुजूम था जो पाकिस्तान में आया और साल साल आबाद रहा, शादियाँ हुई उनकी, वहाँ बच्चे पैदा हुए, बच्चे जवान हुए, और आज भी आप देखें पाकिस्तान के कोने कोने में अफ़गानिस्तान के लोग बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान का तारिक रोड हो या पिंडी का राजा बाज़ार हो
یا لاہور کے انارکلی ہو، آپ کو ہر جگہ اغوانی ملیں گے، ٹرانسپورٹ میں، بزنس میں، فروٹ بزنس میں، ویجیٹیبل مارکیٹ میں، کپڑے کی مارکیٹ میں، ہر جگہ وہ آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے تقریباً ہر ایریا میں اپنا قبضہ جمایا، آبادیاں انہوں نے بنائی ہیں، جھگیاں ڈالی ہیں، پلاٹوں میں قبضہ کیا ہے، تو اغوانی بستیاں بنی ہیں پورے ملک میں. اور یہ ایک سلسلہ ہے جس کو مٹانا یا ہٹانا، فکس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے حکومت پاکستان کا. ہم حکومت پاکستان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی حکومت کو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا ایم کیو ایم کی ہو یا پی پی کی ہو یا نون لیگ کی ہو. یہ قدرتی عمل تھا جو ہوا، اور اب ہم پچھتا رہے ہیں. اب ہم اپنے آپ پر پچھتا رہے ہیں اور اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ ہم نے بہت غلطی کی تھی. ہمیں بالکل بارڈر بند رکھنے چاہیے تھے، کیونکہ دیکھیں آج کل امیگریشن ہر ملک میں سخت ہے. آپ جائیں کسی ملک میں داخل ہونے سے پہلے آپ کا ویزا چیک کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آپ کب تک ٹھہریں گے، کہاں ٹھہریں گے. اور آپ دیکھ لیں امریکہ میں جو سلسلہ چل رہا ہے آئس کا، ہر جگہ جو ہے ان کی اب نیشنل گارڈ جا رہے ہیں اور غیر قانونی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے ملک میں کوئی آدمی رہتا ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہ اس کا پاسپورٹ ہے، نہ شناختی کارڈ ہے، نہ آئی ڈی کارڈ ہے، نہ گرین کارڈ ہے، تو آپ کو نہیں پتہ وہ شخص کیا کر رہا ہے، کیا کرنے آیا ہے. پاکستان کے اندر مسلسل پاکستان نے برداشت کیا. میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی آرمی کو بھی، اپنے پولیس کو بھی، اپنے گورنمنٹ کو بھی، کہ وہ ان لوگوں کی تشدد، ان لوگ کا ٹیررزم برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں. بلوچستان ہو یا کراچی ہو یا سرحد ہو یا لاہور ہو یا ڈیرہ اسماعیل خان ہو، ہر جگہ انہوں نے دھماکے کیے ہیں. انہوں نے ہمارے فوجیوں کو مارا ہے، فوجیوں پہ حملے کیے ہیں، انہوں نے لیڈرشپ پہ حملے کیے انہوں نے. اور یہ آ رہے ہیں. دیکھیں ہماری بھی آئی ایس آئی یا انٹیلیجنس اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ جانتی نہیں ہے کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. یہ سارے لوگ سرحدی علاقوں سے افغانستان کے ذریعے ٹرکوں میں چھپ کے مختلف طریقے سے پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور اپنے ساتھ اسلحہ، بارود، گرینیڈ، AK-47 بھی لے کے آ رہے ہیں، ڈرگ بھی لے کے آ رہے ہیں، اللیگل گیس، پیٹرول، سب چیزیں بھی لے کے آ رہے ہیں جس کو وہ ٹیررزم میں استعمال کر رہے ہیں. لیکن ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمارا پڑوسی ملک. اور ہمارے پڑوسی ملک کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ افغانستان کے لوگ. یہ بڑا سیدھا سادہ سوال ہے. انڈیا، افغانستان، خوارج، دہشت گرد، یہ سب افغانستان کی طرف سے آ رہے ہیں. افغانستان جو ہے وہ ایک جنت ہے دہشت گردوں کی. وہاں پہ کوئی سسٹم تو ہے نہیں، نظام آتے آتے وقت لگے گا وہاں پہ. نہ تو وہاں کوئی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے جو دہشت گردوں کو دیکھے ان کی چھان بین کرے. وہاں پہ کھلا بازار ہے، جو مرضی ہے وہاں پہ آباد ہو، چاہے وہ ترکمانستان سے ہو یا افریقہ سے ہو یا انڈونیشیا سے ہو. ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں اور مجاہدین بن جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اسلام پھیلا رہے ہیں. یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ TTP کا مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ کیا پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا نظام بدلنا چاہتے ہیں؟ نظام وہی ہے جو ہمارے شہداء اکرام نے بنایا تھا، اور وہی نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت برداشت کیا ہے، پاکستان نے بہت سہا ہے. کافی فیملیاں برباد ہوئی ہیں، فوجیوں کی فیملیاں برباد ہو گئیں، بیوائیں کتنی ہو گئیں، پولیس والوں میں، سپاہیوں میں، فوجیوں میں. اس کا دکھ درد کون سہے گا؟ کسی کو پتہ ہے، احساس ہے. لوگ باتیں بہت بناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جائیں ذرا سرحد پہ لڑیں اور مجاہد بن کے جائیں کہ ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے.
پاکستان نے جو کچھ بھی کیا افغانستان کے ساتھ، میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں، انڈورس کرتا ہوں کہ پاکستان کو بالکل سخت جواب دینا چاہیے تھا، کیونکہ روز آپ کے 5 6 10 12 فوجی مارے جا رہے ہیں کہ جی 15 خوارج مارے گئے، 20 فوجی مارے گئے ہمارے، جی 4 خوارجی مارے گئے، 6 پاکستانی فوجی مارے گئے. تو لگ رہا ہے کہ ہم کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ ٹیٹی میٹی مٹی ہے کیا، جب مردیا اڑا کے رکھ دیں گے، جب مرضی آئے جس چیز پہ حملہ کر دیا، کبھی مسجدوں پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی امام بارگاہوں پہ حملہ کر رہے ہیں. افسوسناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے صحیح جواب دیا، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا، بلکہ اور آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کو اب ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو برداشت کرے وہ کہ وہ ملک میں آ کے دخل اندازی کریں، دراندازی کریں، ہمارا سسٹم کو برباد کریں، ہماری زندگیوں کو برباد کریں، ہماری تجارت کو نقصان پہنچائیں، ہماری تعلیم کو نقصان پہنچائیں، ہمارے مدرسوں کو، مذہبی جگہوں کو نقصان پہنچائیں. اب یہ ہو نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں جو کرنٹ ایگریمنٹ ہوا ہے قطر اور ترکی کے تعاون سے، وہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. مجھے امید ہے کہ افغان حکومت اس پہ عمل کرے گی اور پاکستانی حکومت بھی عمل کرے گی. پاکستان کی حکومت نے کیا عمل کرنا ہے؟ پاکستان نے تو اپنی حفاظت کرنی ہے. یہ سارا کام جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کا ہے کہ وہ وہاں سے ٹیررزم کو روکے اور سرحد پار کرنے سے لوگوں کو منع کرے. دیکھیں، پاکستان نے آپ کو ٹریڈ فیسیلٹی دی ہے، آپ کو سی پورٹ دیا ہے، آپ کو ڈرائی پورٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لوگ آ رہے ہیں، آپ کا مال ہم خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارا مال خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی ہمارا علاقہ تو اٹک تک ہے، ہمارا علاقہ تو پشاور تک ہے، ہمارا علاقہ تو مردان تک ہے. یہ بہت غلط بات ہے. آپ کلیم نہیں کر سکتے. پاکستان جب بن گیا تھا تو بن گیا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ بارڈر لائن جو ہے یہ اس کو ہم ری-آرگنائز کریں گے. جو بارڈر لائن بن چکی ہے وہ بن چکی ہے. اب مزید حصے بکرے نہیں ہوں گے. افغانستان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو پاکستان کی زمین ہے وہ پاکستان کی زمین ہے، 1 انچ بھی زمین آپ کو نہیں ملے گی. ناظرین، تو یہ میری بات چیت تھی افغانستان کے حوالے سے. ناظرین، جو آج کا ہے میرا ایک سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور میں چاہوں گا بینگ این اے پیٹریوٹک پاکستانی، اور دیکھیں، ایک تو پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں. سندھی ہے، پشتو ہے، سرائکی ہے، بلوچی ہے، اردو ہے، ٹھیک ہے، دری ہے. یہ ساری لینگویجز پاکستان میں بولی جاتی ہیں. اور لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم ایک قوم ہے، سبز ہلالی پرچم کے سائے میں ہم ایک قوم ہے. اور کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے حوالے سے ہم سب ایک ہیں. اور پرچم کی اہمیت ہمیشہ رہے گی اور صدیوں سے رہے گی. یہ ہماری ایک پہچان ہے، ہمارا پرچم، ٹھیک ہے. ابھی کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں کہ جناب پختونخوا میں یا سرحد کے اندر پاکستان کا بڑا جھنڈا ہٹا کے ایک سیاسی جھنڈا لگا دیا گیا. دوسری سائڈ پہ ڈیفینیٹلی پروونس کا فلیگ ہو گیا، اور ایک چھوٹا منا سا فلیگ سامنے میز پہ رکھ دیا. یہ لوگوں کا کہنا ہے، اور لوگوں نے اس کو ڈسکس بھی کیا چینل پہ، اور میں نے بھی اس کو محسوس کیا. دیکھیے، میری گزارش یہ ہے، میری استدعا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو ایک ایسی ترمیم اور بل لانا چاہیے جس کے تحت صرف اور صرف کورٹ ہاؤسز میں، سپریم کورٹ میں، عدالتوں میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، پریسیڈنٹ ہاؤس میں، اسمبلی میں، اور جو بھی امپورٹنٹ جگہیں ہیں گورنمنٹ کی، کونسل جنرل، کونسلیٹ آفیسز میں، صرف اور صرف پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ، قائد اعظم کی تصویریں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کسی بھی سیاسی لیڈر کی تصویریں نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ایسی تصویریں لگانی ہیں اپنے سیاسی لیڈروں کی تو آپ اپنے گھر میں سجائیں. پارلیمنٹ، کورٹ ہاؤسز، گورنمنٹ بلڈنگز، کونسل جنرلز، ایمبیسیز میں یہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے. جو آفیشیل پریسیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے،
فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہیں ان کی تصویر ہونی چاہیے اور صرف پاکستان کا فلیگ ہونا چاہیے. ہاں زیادہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پروونس کا فلیگ سائڈ میں لگا سکتے ہیں, لیکن جھنڈا بھی لگانے کے لیے اس کا ایک سائز ہوتا ہے, اس کا ایک سائز ہوتا ہے, وڈتھ ہوتی ہے, اس کی ہائٹ ہوتی ہے. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. دیکھیں جھنڈا کیا ہے, اٹس جسٹ اے پیس آف کلاتھ. اس میں سبز رنگ ہے, وائٹ رنگ ہے, چاند تارہ ہے, یہ ہمارا جھنڈا بن گیا. یہ ہمارا پرچم ہے, یہ ہماری نشان ہے, یہ ہماری پہچان ہے. اس پہ ہم لیڈ کرتے ہیں, اس سے ہمارے ایموشن جذبات ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے جھنڈے کو ڈیمورلائز یا آپ اس کو ڈاؤن گریڈ نہیں کر سکتے کہ بڑا جھنڈا پارٹی کا, چھوٹا جھنڈا پاکستان کا. یہ غلط کام ہے. میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ایک باقاعدہ بل پاس کیا جائے کہ کسی بھی گورنمنٹ اینٹی کے اندر کسی بھی سیاسی لیڈر کی تصویر نہیں ہوگی. صرف قائد اعظم محمد علی جناح, پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر پاکستان, صرف اور صرف وہی. جھنڈا پاکستان کا یا اس پروونس کا جھنڈا ہونا چاہیے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس بارے میں سوچیں گے اور اس بارے میں آپ اپنے کامنٹ ضرور دیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں گے, پی ٹی آئی سے, ایم کیو ایم سے, یا نون لیگ سے, یا نیشنل عوامی پارٹی سے, یا جمعیت علماء پاکستان سے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ نیشنلزم, نیشنلٹی کو پرائیڈ رکھنا چاہیے. تو یہ تھی میری آج کی بات چیت. وی ہیو سم ایڈورٹائزنگ, اس کے بعد I'll be back. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusion. Karachi barbecue tonight. ہمارے لذیذ کھانوں کا دسترخوان سجا ہے پاکستانی کھانوں کا پکوان. آپ کی میزبانی کا صحیح علم بردار. باربیکیو ٹو نائٹ. بڑی کیٹرنگ ہو یا چھوٹی کیٹرنگ, آپ کے بجٹ کے عین مطابق. کراچی باربیکیو ٹو نائٹ. باربیکیو ٹو نائٹ کراچی, بیل فلاور کلاک ڈیل کے کارنر پر. کراچی باربیکیو ٹو نائٹ. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OpTv is now available on Roku. Please tune in to Roku. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت بہت ہی معروف جرنلسٹ, سینئر صحافی, پبلشر آف پاکستان نیوز, جو امریکہ کے مختلف شہروں سے براہ راست نکلتا ہے, اور یہ وہ واحد اخبار ہے جو ابھی تک چھپ رہا ہے. نیو یارک میں بھی واحد اخبار ہے جو چھپتا ہے, ہر جگہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور مجیب صاحب جو ہے ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ 2-4 ایسے سبجیکٹ ہیں جن پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے.
مجید صاحب سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. جی افغانستان سے آپ کو بتایا کہ ہمارے یوں کہہ رہے ہیں صدیوں کے ریلیشن شپ ہیں. ظاہر شاہ کے زمانے میں بھی ہمارے تعلقات تھے لیکن ہم سے کوئی وفاداری نہیں رہی ہے افغانستان کی کبھی بھی. کوئی ایسے سالڈ ریلیشن نہیں رہے جیسے ایران سے رہے ہوں یا سعودی عرب سے رہے ہوں یا چائنا سے رہے ہوں. لیکن پاکستان نے ہمیشہ آگے بڑھ کے افغانستان کا ہاتھ تھاما ہے. جب 9/11 کی جنگ ہوئی اور سلسلہ ہوا تو اس میں پاکستان کو چوائس تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یا ساتھ نہیں ہیں. تو اس کے بعد جب پاکستان نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پاکستان کو بمباری سے بچایا گیا اور ڈائریکٹ پھر اٹیک افغانستان پہ ہوا. اس سلسلے میں ہزاروں ریفیوجی نے پاکستان میں پناہ لی اور لاکھوں لوگ آئے. اس میں دہشت گرد بھی آئے, بمبار بھی آئے, ڈرگ والے بھی آئے, سبھی آ کے پاکستان میں آباد ہو گئے. اور آج یہ سلسلہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہر میں افغانستان کے لوگوں کا بزنس ہے, تجارت ہے, چاہے وہ کپڑے کی مارکیٹ ہو, چاہے ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ سبزی مارکیٹ ہو. لاہور لے لیں, انارکلی لے لیں, طارق روڈ لے لیں, ہر جگہ. لیکن ہمیشہ افغانستان سے ہمیں بے وفائی ملی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 خارجی مارے گئے تو 12 فوجی مارے گئے. مسلسل فوجیوں کو مارا جا رہا تھا. اس کا مقصد یہ کہ ایک جنگ جو ہے وہ چلی ہوئی تھی پاکستان سے. تو آپ کیا کہتے ہیں افغانستان کے بارے میں؟ یہ اکارڈ تو ہو گیا ہے, یہ اکارڈ تو بن گیا ہے, پیس اکارڈ, اور سیز فائر ہو گیا ہے. لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ سلسلہ چلے گا؟ یہ دہشت گردی بند ہوگی افغانستان سے, یہ دراندازی بند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی جناب. وقار صاحب جی تمام ویور کو السلام علیکم. دیکھیں جی پاکستان کی جو حالات ہیں جی وہ پچھلے مور دین 50 ایئرس کوئی آرگنائز کنٹری ہماری ملک میں حکومت نہیں آئی. 2-3 سال کی, ہر 2-3 سال کے بعد ماشاءاللہ آدمی آ جاتی ہے اور اس کے بعد 10-10, 8-8, 10-10, 11 سال بھی حکومت کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ ہماری اپنی کنٹری میں کوئی سسٹم, کوئی آرگنائز سسٹم, جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جی جس کی وجہ سے ہمیں آج مشکلات کا سامنا ہے. جی افغانی ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں. وہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج وہ انہوں نے نمک حرامی جو ہم ان کو کہتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, ان کی اس کی کیا وجہ ہے. آج پاکستان کے ہر علاقے میں افغانی بھرا ہوا ہے. آج اگر افغانیوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, ان کی 1-2 نسلیں آباد ہو گئی ہیں. جی آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے, اور اگر کرنا ہے تو آپ اپنی پالیسیوں کو چینج کریں اور ایک سسٹم بنائیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کا فیوچر کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ جتنے افغانی ہیں جی تقریباً وہ چاہے وہ لاکھوں نہیں اربوں ڈالر جو لے کے آئے ہیں, انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے بزنس کیے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے خون کا ایک حصہ بن چکے ہیں. آج امریکہ میں جتنے بھی افغانی آپ دیکھیں ان کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ افغانی نہیں ہے, وہ پاکستانی ہے. پاکستانی پاسپورٹ ہے, وہ پاکستان سے آئے. جی تو یہ پاسپورٹ ان کو کس نے دیا؟ ہمارے ہی لوگوں نے دیا نا, ہماری حکومت نے. اس لیے دیا کہ ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی ایک آرگنائز سسٹم. جی ہمارے ملک میں تو آگے کوئی بھی پاسپورٹ بنا سکتا ہے, موزمبیق سے آ جائے یا نائجیریا سے آ جائے, کوئی پاسپورٹ بنوا سکتا ہے پاکستان میں. ہاں لیکن ہمیں ابھی تو ہم بات کریں افغانیوں کی. جی 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 آپ افغانیوں کو اپنے سسٹم سے باہر نہیں نکال سکتے. آپ ان کو جو کچھ کہہ لیں حرام ہے یا جو بھی ہیں, ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پاکستانی مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں جس کے پاس افغانی پاسپورٹ ہو؟ آپ یہ دیکھیں نا. یا یہ بات ہمیں بڑی پتہ کی گئی, کوئی ایسا پاکستانی دکھائے جس کے پاس افغانی پاسپورٹ ہو. میں وہی عرض کر رہا ہوں, میرا یہ سوال ہے کہ آپ کوئی ایک پاکستانی بتا دیں کہ جس کے پاس افغانی پاسپورٹ نہیں بنا سکتا, اور یہاں اس کو ضرورت نہیں ہے.
تو اب اس کو اس طرح سے نہیں, ہمیں ون وے نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اس سلسلے میں فیوچر پلان کو بڑا ٹھوس قسم کا پلان بنانا چاہیے اور اپنی پالیسیوں کو ٹھوس طریقے سے اس کو لاگو کرنا چاہیے. جی جناب. تو سر یہ دراندازی بند ہو جائے گی سمجھ رہے ہیں اس ایکارڈ کے بعد جو یہ قطر نے اور ترکی نے کرایا فیصلہ؟ دراندازی جو کچھ بھی ہو رہی تھی وہ انڈیا کی طرف سے ہے. انڈیا نے جو کرائے کے طالبان تھے ان کو, جس طرح امریکہ نے ہمیں بے شمار قسم کی بے انتہا ضیاع کے دور میں ہر قسم کا اسلحہ اور ڈالروں کی بوچھار کی تھی, اس وقت انڈیا جو ہے وہ اپنی شکست پہ تل ملا رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے. تو اب اس نے افغانستان میں جو طالبان ہیں چند, ابھی آپ دیکھیں کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں, کیونکہ پاکستان کے جو آرمی ہے انہوں نے وہ ان کو لے کے آئے تھے. بالکل بالکل انہوں نے ٹرین کیا, ایسا نے ٹرین کیا ان لوگوں کو سب کو. جی. اب کیا ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو حکومت ہے وہ پاکستان کے ذریعے آئی ہے اور وہ پاکستان کے حمایتی ہیں, لیکن وہاں جو طالبان ہیں جو کہ اینٹی پاکستان ہیں یا اینٹی وہ صرف پیسے لے کے. یہ ہمیں بڑی صحیح بات بتائیے کہ بھائی طالبان حکومت کو لانے والے پاکستانی ہیں. جی ہیں, ابھی بھی جو ہمارا ISI کا چیف ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہی ان کو لے کے آیا تھا اس زمانے میں. اور اس نے جب حکومت افغانیوں کی ہوئی, دیکھیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں ہم دونوں چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں. افغانی طالبان they are the two different things. Yes. ہم لوگ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں, ایک نہیں ہے. افغان حکومت افغان حکومت اور طالبان ایک طالبان ہے. اچھا, اس طالبان کے اندر بھی دو طالبان ہیں, ایک پاکستانی طالبان ہے اور ایک افغانی طالبان ہے. یا یہ مجھے بتائیے مجھے صاحب, یہ پاکستانی طالبان کیا چاہتے ہیں, TTP کیا چاہتے ہیں, یہ چاہتے کیا ہے, یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. نہیں چاہتے, وہ اپنا ایک علاقہ چاہتے ہیں جہاں پر ان کا کنٹرول ہو, اور خاص طور پر وہ بارڈر کا علاقہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے وہ اپنی ایک حکومت چاہتے ہیں. وہ ایون ہے کہ جو موجودہ افغانی حکومت ہے وہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے, وہ بھی ڈرتی ہے ان طالبان سے کہ کہیں یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی اگینسٹ نہ ہو جائے. کیا وہ اسلامی حکومت بنائیں گے, کیا کریں گے, شریعہ حکومت بنائیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ ایک باغی لوگ ہیں جن کا نہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. انڈیا انہیں یوز کر رہا ہے. تو اس کا خلاصہ سمپل یہی ہے کہ انڈیا نے ان کو مال دیا, اسلحہ دیا, سب کچھ دیا, ٹرین تو وہ پہلے سے ہی ہے, تو وہ ان کو یہ مال دے کے اپنا پاکستان کو ڈسٹرب کریں. اگر وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں تو پھر پاکستان نے ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کا جب ایک کرنل صاحب کا شہادت ہوئی تو پاکستان نے پھر کہا کہ انف از انف, اور پھر یہ جنگ شروع کی. اور پاکستان نے ہمارے جہازوں نے جا کے وہاں پر تباہی مچائی, تو ان کو ہوش آیا. وہ پہلے یہی سمجھ رہے تھے کہ ساری امت جس طرح وہ پاکستان کے ساتھ گوریلا وار کرتے رہے ہیں, ابھی بھی پاکستان کے ساتھ کوئی گوریلا وار کریں گے. تو اب جو ہوا ان کے ساتھ جو پاکستان نے کیا ہے, ہمارا بھی نقصان ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم ایک ان کو میسج ملے. تھینک یو ویری مچ جناب. مجھے صاحب اب دوسرا ایک اور سوال چھوٹا سا آپ سے ہے. جی دیکھیے آپ کا پاکستان کے جھنڈے پہ آپ فخر کرتے ہیں, سبز لالی پرچم, بالکل ٹھیک ہے. آپ قائد اعظم محمد الجناح پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فاؤنڈر ہیں, ٹھیک ہے, اوکے. میری یہ رائے ہے, میں نے یہ ایک بحث دیکھی ہے چینل پہ بھی کہ ابھی سرحد میں ایک سلسلہ ہوا تھا کہ پاکستان کا بڑا جھنڈا نکال کے چھوٹا جھنڈا میز پہ رکھ دیا اور بڑا جھنڈا پارٹی کا پیچھے لگا دیا, ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بھائی ایک پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے اور دوسرا پروونس کا جھنڈا ہوتا ہے. اور امریکہ میں بھی یہی ہے, ڈیموکریٹ پارٹی کا جھنڈا ہوتا ہے یا جھنڈا ہوتا ہے امریکہ کا, ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہیں یا سینیٹر ہیں یا ان کی تصویریں پیچھے لگ جائیں. دیکھیں جہاں بھی ہو, چاہے کورٹ ہاؤس ہو, چاہے گورنمنٹ کے ادارے ہوں, ایمبیسی ہو, کونسلیٹ ہو,
وہاں پہ صرف 3 تصویریں ہونی چاہیے، پرائم منسٹر پاکستان، پریزیڈنٹ اور قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کا پرچم. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کو پارلیمنٹ میں لگانا، تصویریں لگانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال ہے، کیونکہ میرا خیال ہے آپ نے ترتیب غلط کی ہے. ہاں. سب سے پہلے قائد اعظم کا جھنڈا کی پکچر ہونی چاہیے، بالکل جی، اور اس کے بعد موجودہ وزیر اعظم، اور اس کے بعد پاکستان کا جھنڈا. یہ 3 چیزیں ہمارے ساتھ شروع سے لے کر اب تک چل رہی ہیں. اگر کوئی اس میں تبدیلی کرتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے. اور پاکستان کا جو نام، دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں نا. بالکل بالکل مجید صاحب. ہم لوگوں کا جو سلوگن ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان فائدہ باد، یہی ہم کبھی بھی بیرون ملک خاص طور پر صرف پاکستان کو کا نام لیتے. اگر اس کے بعد ہم آتا ہے تو آپ پارٹی کو ضرور سب فیورٹ جو بھی پارٹی ووٹ کریں، لیکن آپ دنیا بھر میں دیکھیں جو بھی محبت وطن ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے جھنڈے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بالکل. اپنے جو فاؤنڈر ہے پاکستان کا اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کا لیڈر ہے نو پرابلم، اس کو آپ سپورٹ کریں. تو مجید صاحب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہمیں ایک تحریک چلانی چاہیے کہ بھائی دیکھیں جتنے بھی کورٹ ہاؤسز ہیں، عدالتیں ہیں، پولیس آفیسز ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، آرگنائزیشن ہیں، ایمبیسیز ہیں، وہاں پہ قائد اعظم کی تصویر، پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی تصویر اور پاکستان کا جھنڈا. اور ایسا یہ ہوتا ہے، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کورٹ میں یا کسی ایسی جگہ گورنمنٹ نہیں، ابھی یہ ہونا کہ سرحد میں جب نئے آفریدی صاحب بنے وزیر اعلیٰ تو انہوں نے پاکستان کا جھنڈا چھوٹا سا میز پہ رکھ دیا اور ایک بڑا سا جھنڈا پیچھے اپنے پی ٹی آئی کا لگا دیا انہوں نے. دیکھیں وہ غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، سخت ترین مذمت کرتے ہیں. جی جی جی. تو وہ سلسلہ جب میں نے چھیڑا فیس بک پہ تو لوگوں نے کافی باتیں کرنا شروع کر دی. میں نے دیکھیں، میں تو کہتا ہوں یہ ایک ترمیم اور بل پاس ہونا چاہیے. کسی بھی سیاسی لیڈر کی تصویریں اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں یا کورٹ ہاؤس میں یا دوسری ایمبیسی میں لگانی نہیں چاہیے. آپ کی بات پہ بالکل صحیح، میں ایگری کرتا ہوں. اسی طرح پنجاب میں، اسی طرح سندھ میں، اسی طرح پاکستان میں سب ہونا چاہیے. اور یہ جو ہمارے لیڈر آ کے بیٹھے ہیں جنہوں نے سہیل آفریدی نے، یہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہیں جس کے نام پر آپ کو آج جو ہے نا ایز اے وزیر اعلیٰ آج آپ بنے ہیں. تو پارٹی تو سلیکٹڈ ہے، پہلے پاکستان ہے. جس طرح مشرف کہتے تھے کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان سیکنڈ، اسی طرح ہر پاکستانی کو پاکستان کو آگے رکھ. جی جی، بہت شکریہ جناب ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کب تک او پی ٹی وی گلوبل پہ، اور ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی پبلشر آف پاکستان نیوز جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بھی رائے دیں، کامنٹ دیں پروگرام کے اندر. اور بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ٹائم کا، کہ آپ نے ٹائم نکالا. نیو یارک اس وقت لیٹ ہو رہے ہیں، میں خاص ہے وہاں رات ہو رہی ہے اور موسم بھی سرد ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے بہت سارا. مجید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین، تو آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آخر کب تک. ہم نے 2 ٹاپک ڈسکس کیا آج، ایک افغانستان کا اور دوسرا کہ کیا ہمیں عدالتوں میں، پاکستان سفارت خانوں میں، اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، کورٹ ہاؤسز میں سیاسی لوگوں کی تصویریں لگانی چاہیے. کیا ہمیں سیاسی فلیگ لگانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے کشمیر ہو، کہیں بھی ہو. ٹھیک ہے، پاکستان کا جھنڈا پہلے، پھر قائد اعظم محمد علی جناح، صدر پاکستان اینڈ پرائم منسٹر پاکستان. دیٹس اٹ. اور اگر آپ کو اپنے سیاسی لیڈروں سے محبت ہے، ڈیفینیٹلی آپ اپنے گھروں میں لگائیے، اپنے ڈرائنگ روم میں لگائیے، اپنی گیلری میں لگائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. اور ڈیفینیٹلی تو ناظرین پروگرام دیکھتے رہیے آخر کب تک. اور او پی ٹی وی گلوبل از اوورسیز پاکستانی ٹیلی ویژن نیٹ ورک وچ از گروئنگ سو فاسٹ. انشاءاللہ اگر آپ بھی کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا آپ اس چینل پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں. میرا ای میل دیکھ رہے ہیں، میرا فون نمبر بھی ہے. آپ سے جا چاہوں گا. اللہ حافظ.
पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OpTv ग्लोबल। आप देख रहे हैं OpTv ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OpTv ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OpTv ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OpTv ग्लोबल। Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusion. Karachi barbecue tonight. हमारे लजीज खानों का दस्तरख्वान सजा है पाकिस्तानी खानों का पकवान। आपकी मेजबानी का सही अलमबरदार, बारबेक्यू टुनाइट। बड़ी कैटरिंग हो या छोटी कैटरिंग, आपके बजट के ऐन मुताबिक कराची बारबेक्यू टुनाइट। बारबेक्यू टुनाइट कराची बेल फ्लावर क्लॉकडेल के कॉर्नर पर। कराची बारबेक्यू टुनाइट। So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OpTv is now available on Roku. Please tune in to Roku.